डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं आज दहशतगर्दों के खिलाफ घरों, बाजारों और दफ्तरों में आकर ये फटेंगे, दहशतगर्द फटेंगे। ये इस्लाम से खारिज है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फौज की नहीं है, बल्कि ये जंग पूरी कौम की है जो सिर्फ और सिर्फ ताकत से जीती जाएगी। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम बड़े वाक़यात जो हुए हैं उसमें अफगान शहरी मुलविस थे और अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है कि 20 दहशतगर्द तंजीमें हैं जो अफगानिस्तान में पनप रही हैं। बिल्कुल जी, और इस पूरी प्रेसर के अंदर बहुत क्लैरिटी थी। जो प्रेजेंटेशन थी, जो स्लाइड्स थी, उसके अंदर 2022, 23, 24 और 25 का मवाजना दिखाया गया था। बहुत प्रिसाइजली ये बात और बहुत क्लियरली बताई गई कि दहशतगर्द का ना कोई मजहब है, ना कोई मुल्क है, ना कोई एथनिसिटी है। दहशतगर्दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि तालिबान के जो अजदाद थे वो बुत गिराने हिंदुस्तान जाते थे। अब ये जो है ये कब्जा ग्रुप ये वहाँ जाकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं हिंदुस्तान में। हमने देखा कि जिस तरह अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मत्तकी गए भारत और वहाँ जाके हाथ मिला रहे थे और वहाँ जाके बड़ा एक वो तमाम तरह तमाशा लगा। कि जो मई में जो मार्का हक हुआ उससे पहले उसके दौरान अभी फैसला नहीं हुआ था, अभी सीज फायर नहीं हुआ था, अफगानिस्तान की सपोर्ट जारी थी अफगानिस्तान को और इंडिया को। तो ये जो अफगानिस्तान, भारत और साथ ही साथ दहशतगर्दी का ये जो नेक्सस है इसको बेनकाब किया। साथ ही साथ बताया कि कितने दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया 2025 के अंदर। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उनका वज़ीर ख़ारजा ये उन्होंने बुलाया कि भारत में बैठा। DGISPR ने यह भी कहा कि तालिबान ज़र के ग़ुलाम हैं, इन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ रखा है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बात भी बड़े दो टोक अल्फाज में कही गई कि इनको कॉन्फ्लिक्ट ही सूट करता है, वॉर इनकी इकोनॉमी है, तो ये अमन की तरफ क्यों आना चाहेंगे। और ये कहा जाता है जी इनसे बात करें तो किन से बात की जाए, दहशतगर्दों से बात की जाए। और पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया है, अगर आपको याद हो 2008 से लेके बल्कि बहुत सारा टाइम हमारा जो है इस चीज़ में गुजरा। कहीं बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं कुछ आ रहे हैं और आकर यही लोग फिर उसको ऑन भी करते थे, उन ब्लास्ट को, उन दहशतगर्दी के वाक़यात को ऑन करते थे। हज़ारों की तादाद में हमारे बच्चों ने, हमारी माओ बहनों, बुज़ुर्गों ने, मर्दों ने, हमारी अफवाज ने, हमारी अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें हुई हैं, हमारी पुलिस के एहलकार शहीद हुए हैं। तो ये तमाम तर पाकिस्तान ने पे किया है वॉर ऑन टेररिज्म के नाम पे और पाकिस्तान को माली तौर पर भी बहुत नुकसान पहुँचा है। तो अफगानिस्तान को मोदी की शक्ल में एक नया अवतार मिल गया है, ये कहना था DGISPR का। अफगान तालिबान अब उसको पूछेंगे। भारतीय एंकर ने कहा भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो आ जाएं, ये शौक भी पूरा कर लें, ये भी कहना था DGISPR का। अच्छा, DGISPR ने बड़े क्लैरिटी के साथ 2025 में जो 10 बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात थे जिनकी पुष्ट पनाही भारत कर रहा था और उसके बाद उसकी सहूलतकारी अफगानिस्तान कर रहा था, वो भी बताया किस तरीके से बन्नू कैंट हमला हुआ, जाफर एक्सप्रेस हुआ, उसके बाद नौशकी में सिविल बस थी, खुजदार में बच्चों के स्कूल के तलबा की बस के ऊपर हमला किया गया, फिर FC हेडक्वार्टर्स, फिर पेशावर में जो FC हेडक्वार्टर पर हमला था, फिर कैडेट कॉलेज वाना। डिटेल के साथ प्रिसाइसली बताया गया और बताया गया कि किस तरह से वहाँ पर मौजूद दहशतगर्दों को पकड़कर उनको जहन्नम वासिल किया गया। तो सिक्योरिटी इदारे बहुत प्रिसाइसली कार्रवाई करें जिसमें कोलैटरल डैमेज बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, और ये भी बताया कि इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन होते हैं और फौज जो है वो कोलैटरल डैमेज नहीं करती है, अपना प्रिसाइज निशाना लेती है। KP गवर्नमेंट का जो एक मौक़िफ़ है, ये जो सारा ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ जारी है, इस हवाले से वो ये कहते हैं जनाब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर DGISPR कहते हैं कि जी एक वज़ीर आज़म ने सियासी ज़रूरत के लिए साबिक़ आर्मी चीफ को ही कौम का बाप बना दिया। हम सिर्फ कायदे आज़म को कौम का बाप मानते आए हैं, ये शख्स एक नया बाप लेकर आ गया। अब आपको याद होगा PTI की जब गवर्नमेंट में थी तो क्या शहरियार आफरीदी और ये लोग कहा करते थे। ये भी कहते हैं कि अब कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं था, खुद अपनी पार्टी को डिक्टेटर की तरह चलाता था, बाइख्तियार इतना था कि आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। बाइख्तियार ना होने का बयान मज़े का खेस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने कहा कि हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं। अब यहाँ पर भी बड़े दो टोक अल्फाज में कह दिया गया है, पिछले कुछ दिनों से मुज़ाकरात की बात हो रही थी, 5 बड़ों के नाम लिए जा रहे थे कि इन तमाम फरीक़ैन को बैठना होगा, फिर बात होगी। तो यहाँ भी उन्होंने कह दिया कि जी हमें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं, सियासत सियासी जमातों का काम है, वो हल निकाल लेंगे। और उन्होंने कहा कि KP का मसला सियासतदानों ने सियासी तौर पर ही हल करना है। और मज़ीद ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या फिर आपने खवारिज के पैरों में बैठना है?
تو جناب بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. بہت شکریہ زاہد محمود صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریسر کی, بڑی پریسائزلی انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے ایک تو کے پی والا مسئلہ انہوں نے ڈسکس کیا کہ وہاں پر کیسے پولیٹیکل پشت پناہی حاصل ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی بی ایل اے یہ کالعدم تنظیمیں ہیں, یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں, یہ چیز کلیئر ہے, موازنہ بتایا. کل کی پریسر کو کیسے انالائز کر رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سائم اینڈ صدف فار ہیونگ می. دیکھیں کل کی جو پریس کانفرنس تھی, وہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ ہے پاکستان کی, اس کا ایک تو دکھایا گیا کہ واٹ از دی تھریٹ, واٹ از دی تھریٹ. اور جو 2021 سے جب سے طالبان رجیم اسٹیبلش ہوئی ہے, پولیٹیکل ٹیررسٹ کی رجیم اسٹیبلش ہوئی ہے کابل میں, تو اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر کیا ہے. تو کچھ کنکلوژنز ہیں جو ہم نے نارمل ڈرا کر لیے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی 2021 کے بعد انسٹیبلٹی بڑھی اور پاکستان وکٹم ہوا ہے ٹیررزم کا اکراس دا بارڈر, اور جو ہمارے انٹرنل ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے تھے یہ دے آر کولائڈنگ ود دیم, ان کا کلوڈنگ ود دیم, ان کے ساتھ ان کا گٹس جوڑ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ٹی ٹی اے ٹی ٹی پی جو ہے وہ تقریباً ایک سکے کے دو رخ ہے, اور آل انکلوسیو گورنمنٹ یہ. تو پھر پاکستان کی جو ایفرٹ ہے, خاص طور پہ جو ملٹری ایفرٹ کہہ لیں یا جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ایفرٹ ہے, اس کا ہیوج سوات بتایا گیا ہے. دیکھیں وی آل انڈرسٹینڈ سائم کہ ہم ایک کائنیٹک اپلیکیشن ہمارے اگینسٹ ہوئی ہے ٹیررزم کی جو ورسٹ فارم ہوتی ہے, اور اس کے پیچھے ایک سٹرکچرڈ سٹیٹ کھڑی ہے جس کا نام انڈیا ہے, اور اس کے ساتھ کولیبریشن میں ایک اور نان سٹیٹ ایکٹرز کی سٹیٹ کھڑی ہے, دیٹ از تحریک طالبان افغانستان. اور ان کو را مٹیریلز ہر قسم کے سپورٹ جو ہے وہ پاکستان سے بھی مل جاتی ہے, افغانستان کے اندر سے بھی. ابھی جو دیکھا آپ نے کہ زیادہ تر جو 10 انسیڈنٹ بھی بتائے گئے ہیں جن کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں, ان میں بھی افغان شہری انوالو تھے. تو یہ کوئی انسیڈنٹل وائلنس کا نتیجہ نہیں ہے یہ جو ہماری کمپین ہے یا ہمارے خلاف جو ایکشنز ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے اور پھر وائلنس ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک ایکشن لیا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی دس از بینگ اے پالیسی ٹول یوز کیا جا رہا ہے ٹیررزم کو بائی اسٹرکچرڈ اسٹیٹ اسپانسرشپ کے ساتھ پاکستان کے اگینسٹ, میننگ دیر بائی وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار. تو اب اس کا انہوں نے جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں اور جو ایکسٹرنل ڈائنامکس ہے, باہر بھی آڈینس کو انہوں نے بتایا, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا کہ کس طریقے سے انڈیا اور افغانستان ہمارے خلاف ایکشن کر رہے ہیں. پھر ہمارے اپنے انٹرنل جو لوگ جو پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے کچھ انوٹنگلی اور کچھ اپنے جو نیکسز ہے ٹیررزم کا, کرائم کا اور پالیٹکس کا, اس نیکسز کو بھی انہوں نے سامنے لایا. قوم کے سامنے ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہیں ٹو ڈیسائیڈ کہ ہاؤ وی آر ڈوئنگ. اور جو سیکریفائز ہے پاکستان کی انپریسیڈنٹڈ آئی تھنک پورا ایک کھاتا کیا انہوں نے اور چیزیں سامنے لایا. ایک چیز مجھے بتائیے گا, ہم نے جب بھی بات کی ہے دنیا سے کسی بھی پلیٹ فارم سے جا کے کہ پاکستان کس طریقے سے دہشت گردی سے متاثر ہوا ہے, تو ہم نے ثبوت کے ساتھ بات کی ہے. پھر اگر ہم فوٹیجز دکھائیں جس وقت مارکہ حق ہونے کے بعد ہم نے دیکھا جب افغانستان والا ایشو نہیں ہوا تھا, اس وقت کس طریقے سے جا کے ان کے وزیر خارجہ بھارت میں بیٹھے تھے, وہاں سے کس طرح کے بیانات آ رہے تھے, یہ سب کے سامنے ہے کہ ان کا گٹ جوڑ کیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ اب تو دنیا کہہ رہی ہے کہ افغانستان دہشت گردی کا گڑھ بن گیا ہے. جاپان کی بات کر لیں, چین کی بات کر لیں, امریکہ کی بات کر لیں, ایران اور یورپ نے افغانیوں کو نکالنا شروع کر دیا. آپ کتنے ہی یونائٹڈ نیشن نے ابھی جو رپورٹ جاری کی ہے وہ بتا رہی ہے جی وہاں پر 20 ٹیررسٹ گروپ ہیں جن کا پورا وہاں پر بیس موجود ہے جو وہاں سے ایکشن کرتے ہیں. دوحہ میں بھی جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ مذاکرات ناکام اس لیے ہوئے کہ جو دیگر فیکٹر تھے گورنمنٹ کے علاوہ, افغان گورنمنٹ کے علاوہ, وہ نہیں چاہ رہے تھے ہم کی طرف آنا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں اتنے شواہد ہونے کے باوجود جو صوبہ ہے کے پی کے جو گورنمنٹ ہے, وزیر اعلیٰ ہیں, وہ ایکشن سے انکاری ہیں. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے صدر, دس از ناٹ اے ویری انکریجنگ اسٹیٹ. جی جو وار ہوتی ہے وہ نیشن کی امانت ہوتی ہے, اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ آپ پاور میں بیٹھے ہوئے, آپ اپوزیشن میں نہیں ہے کہ چلے آپ کو ایک کاسس بلائے یا ریزن فار یور پالیٹکس چاہیے. آپ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, یو آر ان دا گورنمنٹ, اور آپ نے یہ لیڈ کرنی ہے وار, بینگ اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی. ملٹری تو اس کا 30-40% ہے, اور کسی کی لڑائی انٹرنل نہیں. اور یہی وہ انوائرمنٹ ہے جو سوٹ کرتی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ٹو ویج دیئر وار. تو آئی تھنک دس از وی آل انڈرسٹینڈ صدف کہ یہ ڈومیسٹک جو پولیٹیکل پولرائزیشن کہہ لیں یا جو پولیٹیکل ایفرٹ اپنی وہ کرنا چاہ رہے ہیں,
اپنے مقاصد کے لیے، اس کی کانٹیکسٹ میں دس از دا لیک آف انڈرسٹینڈنگ. میں ایک چھوٹی سی آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ وہ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، کون ڈائلاگ دیکھیں نا، پاکستان نے جتنا ڈائلاگ کو موقع دیا شاید ہی کسی نے دیا ہو. انہوں نے ابھی کے پی میں 2 ڈائلاگس کیے جی. ایک اگست 2025 میں بھی ایک ڈائلاگ ہوا تھا جو باجوڑ ایجنسی میں کیا گیا تھا انہی تحریک طالبان پاکستان سے. 7 کے 8 سیشن ہوئے اس کے، 6-7 دن وہ ڈائلاگ جاری رہا. کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ڈائلاگ، انہوں نے اپنی شرائط رکھ لی. یو ہیو نتھنگ ٹو آفر آن دا ٹیبل. کیا آپ اٹک تک سر اپنا جو زمین ہے وہ دینے کو تیار ہے، سرزمین دینے کو تیار ہے خیبر افغانستان، ناٹ افغانستان بٹ ٹو دیز ٹیررسٹ؟ کیا اپنا وے آف لائف آپ چینج کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آر یو ریڈی ٹو ٹیک آؤٹ یور گرلز فرام دا اسکول؟ وہاں سے بھی تو ولنگنس ہو نا امن کی بات کرنے کے لیے، خطے کے امن کی بات نہیں. صدر دیکھیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز اسی چیز کا وہ فائدہ اٹھایا انہوں نے پاس. بہت سی نیگوسیشنز ہوئی، بہت سے معاہدے ہوئے ان کے ساتھ. They need friction for to remain in the power. Friction ان کی ضرورت ہے، لڑائی ان کی ضرورت ہے. یہ سچویشن is their requirement. ان کا سب سے بڑا دشمن ہی پیس ہے. افغانستان کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر وہاں پیس ہو جائے تو یہ طالبان آنسریبل ہو جائیں گے ٹو دا پیپل آف افغانستان. ڈیموکریسی کے آنسریبل ہو جائیں گے. آل انکلوسیو گورنمنٹ ان کو بنانی پڑے گی، ڈیموکریٹک پروسیس بنانے پڑیں گے. تو پاور میں ویسے تو وہ آ نہیں سکتے. تو وہ بندوق کی نوک پہ انٹیمیڈیشن، کوریجن، اور اسی فرکشن میں they need an enemy to stay in friction because جو اکانومی ہے ٹیررزم کی وہ اتنی ہیوج ہے. ابھی جو افغانستان میں جو رپورٹ آئی ہے امریکہ سے، آپ نے دیکھی ہے کہ جو 144 ارب ڈالر تو صرف ڈیولپمنٹ کے، اٹ از اراؤنڈ 700+ بلین ڈالرز جو وہاں پہ کرپشن کی نظر ہو گئے. ان طالبان بھی ابھی وہی کام کر رہے ہیں. تو ایک نیچر ہے اسٹیٹ کی. اچھا، اب جو پاکستان کے اندر ہے ان کو تو ان کا مقصد حیات ہی ہے کہ بس لڑتے رہو، پاور میں رہو، اور یہ جو اکنامک ٹیررزم کی جو اکانومی ہے اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. تو دے ڈونٹ نیڈ پیس، یو ہیو ٹو کریٹ کنڈیشنز. یہ جو آپ آپریشنز کہتے ہیں، یا جو آپ ملٹری ایکشنز لیتے ہیں، یا جو آپ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، دس از ٹو کنڈیشن دیم، ٹو برنگ دیم ٹو اے سچویشن جہاں پہ ان سے بات چیت یا ایک سکسیسفل اینڈ نہ ہو سکے. تو بات چیت نان اسٹیٹ ایکٹر سے نہیں کی جا سکتی. آپ ایک سانپ کا سر کاٹیں گے تو ایک اور کل پیدا ہو جائے گا، کل تیسرا پیدا ہو جائے گا. اسپانسر اسٹیٹ پیچھے کھڑی ہے، وہ اتنا پیسہ لگائیں گے کہ دے کین کریٹ یور اینیمی. ایک ختم کریں گے دوسرے کو. جب تک آپ ان کو فرم سٹانس نہیں دکھائیں گے کہ پاکستان اب ایک سٹانس پہ کھڑا ہو گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور اسی سٹانس کی وجہ سے اب ترکیہ اور قطر میں لارجر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ طالبان چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہاں پر امن ہو، اور وہ بھی اب ان سے خائف ہے. جو ان کو قطر نے دیکھے نا کتنے ان کو چلے، پاکستان نے تو جو کیا میں تو وہ رونے دھونے سے بالکل آئی ڈونٹ بلیو اٹ کہ ہم نے اتنی قربانی دی. بردرز، مسلم کنٹری، بھائی چارہ، پڑوسی، اٹ از آل نان سینس ٹو بی ویری آنیسٹ ان ریئل پالیٹکس. تو اب پاکستان نے پاکستان کی پالیسی اپنائی ہے. نو انڈیویجول از، اٹس ناٹ این انڈیویجول پالیسی. اور سر نہ صرف پاکستان نے بلکہ جن ممالک نے ان کے ساتھ ان کو چھت دی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان ممالک کے اندر دہشت گردی کے واقعات بڑھے. پاکستان نے اپنے بارڈرز جب سے بند کیے افغانستان کے ساتھ، تب سے ہم دیکھ رہے ہیں نمایاں ڈکریز نظر آ رہا ہے ہمیں دہشت گردی کے واقعات میں. ایران نے جب سے اقدامات کرنا شروع کیے تو نمایاں ہمیں وہاں پر فرق نظر آیا دہشت گردی کے اندر. یہ جہاں پر جس ملک میں جاتے ہیں، جہاں پر کھاتے ہیں، وہیں پر انتشار پھیلاتے ہیں، وہیں پر دہشت گردی کرتے ہیں، گند کرتے ہیں وہاں پر ان ممالک کے اندر. سر، اور یہ بات کل جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کہی کہ بھارت، افغانستان اور ٹیرر کا جو نیکسس ہے ہم اس کو ڈسمینٹل کر کے ہی رہیں گے، کتنا کلیئر پیغام ہے یہ پاکستان کے تمام دشمنوں کے لیے، خاص طور پر افغانستان کے لیے جو کہ وار اکانومی کو جو اس کو سوٹ کرتی ہے اور وہ سروائیو وار اکانومی پہ کر رہا ہے. تو وار ہے جی سائم، آپ نے جو بات کی ہے، یہ جو وار ہے یہ پرائمریلی دیکھا جائے تو ایک اسٹریٹجک کنسٹرکٹ جب تک آپ کا ٹھیک نہ ہو اسٹیٹ کا، آپ یو کانٹ ویج دا وار. آپ نے ایک سٹانس لینا ہوتا ہے. آپ نے ایک ریئل پالیٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سٹانس لینا ہے. پاکستان پہلی دفعہ اپنے سٹانس پہ کھڑا ہو گیا، تو بس اس کا فائدہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جو ہوا ہے. اور آئی تھنک دیٹ از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، اس وقت کائنیٹک تھوڑا سا بڑھے گا بھی، کیونکہ جب کنونشنل مینز میں بھارت آپ کو آپ کے ساتھ جنگ نہیں جیت سکا، ایک تو اپنے خفت مٹانی ہے، اور دوسرا اس کو یہ اکنامیکل پڑ رہی ہے یہ وار کہ افغانستان سے خریدو، یہ کرائے کے قاتل خریدو، ان کو یوز کرو اینڈ دے ول تھرو دیم آؤٹ. یہ بھی دیکھیے گا، اس کو لیٹ دیم لرن دیئر لیسنز. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، افغانستان کے طالبان کو نا کچھ لیسن ہے جو لرن کرنے دیں.
ان کو ایران کے ساتھ، ترکیہ کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، ان کو ہر ملک کے ساتھ ڈیل کر لینے دے. They will cut them to their size very quickly. یہ پاکستان یا جس نے 40 سال اپنے آپ کو بے وقوف بنائی رکھا اور ان کو برداشت کرتے رہے. ٹھیک ہے، اس وقت کی ایک انوائرمنٹ تھی جب رشینز اٹیک کرتے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پالیسی غلط تھی، کیونکہ رشین ایلیفینٹ کو افغانستان میں یا آپ روک سکتے تھے یا پھر جب پاکستان گھستے تو آپ کو لڑنا پڑتا. کیا تباہی ہوتی، کیا اسٹیٹ. زاہد صاحب، اس سارے ایشو میں اگر ہم بھارت کا ذکر نہ کریں تو غلط ہوگا، کیونکہ بھارت جو رول اس میں پلے کر رہا ہے، خود ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے افغانی وزیر خارجہ وہاں پر جاتے ہیں، پھر جو باتیں کی جاتی ہیں. اب ایک نیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جی بھارت میں کہ اس سال بھارت اور افغانستان دونوں مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے. DGISPR کہتے ہیں کہ آ جائیں، شوق پورا کر لیں، اور یہ وہ جواب انہوں نے ان کو دیا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس افغانستان کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، بھارت کو بھی ہمیں اتنا ہی کنڈیم کرنا چاہیے ساری صورتحال میں؟ بھارت کو کنڈیم کیا کرنا چاہیے جی؟ وی آر فائٹنگ بھارت. یہ جو پراکسیز کا استعمال ہو رہا ہے، میں جو کہتا ہوں نا، جب کہ اسٹرکچرڈ اسٹیٹ کھڑی، وہ اسٹرکچرڈ اسٹیٹ بھارت ہے. They are collaborating with the non-state actors جو structured state نہیں. افغانستان is not being run for the people of Afghanistan. یہ تو طالبان نے اپنا ایک وہ بنایا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے. This is not a representation of Afghanistan. They are not representing Afghanistan, not at all. تو یہ structure جو application ہے یہ ہے ہی بھارت کی، اور وہ proudly اس کو بار بار مانتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. تو of course بھارت is a factor of instability، اور اس کی اسی پالیسی سے، ہندوتوا سے لتڑی ہوئی سیفرنائزڈ پالیسی کی وجہ سے ہی آج وہ سکویز ہو گیا. دنیا میں ان کے اپنے اخبار دی ہندو نے لکھ رہا ہے کہ 2025 ان کا ورسٹ اپروچ تھی. اپنا ڈومیسٹک ابھی تو انہوں نے چونکہ اتنا دبایا ہوا آوازوں کو، دیر از نو لبرٹی آف فری اسپیچ کہہ لے، یا جو نہ یہ ڈیموکریسی رہی ہے نہ یہ سیکولر رہا ہے، ملیٹنٹ ونگ بنا دیے. تو دے ہیو اپنا سائز خود ہی انہوں نے ریڈیوس کر لیا بیکاز آف آل دس اپروچ، جو ٹیررزم کی اپروچ. اور یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، مائنارٹیز اور اپنے اینیمیز کے خلاف پوری دنیا میں اسی طرح پھیلے ہوئے ہیں. کینیڈا میں ان کی اپلیکیشن ہم نے دیکھی، امریکہ میں دیکھی، لنڈن میں دیکھی، ابھی آسٹریلیا میں ان کے تانے بانے مل رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ، اور پوری دنیا. اس لیے تو ان کا نام کوئی نہیں لے رہا، ورنہ پہلگام جیسے واقعہ پہلا ہوتا تھا تو کہیں نہ کہیں سے ان کی آوازیں آ جاتی تھی. اس دفعہ 2 ہی آوازیں آئی ہیں مینلی، اور ایک چھوٹی سی ساؤتھ امریکہ سے، اسرائیل اینڈ افغانستان. تو دے آر ناٹ فائنڈنگ اینی لینڈنگ گراؤنڈز. وہ اس لیے تو ایک چھوٹی سی کابل کی اسٹرپ پہ جا کے انہوں نے لینڈ کیا. تو دے آر پارٹنر ان اٹ.